अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उदरुस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का इस्तकबाल है। ये रिद्दतुन वला अबा बकर लहा के सिलसिले की वीडियो है। इसमें गुज़िश्ता वीडियो में यहाँ तक हो गया था और इस वीडियो में हम उसी से उसके आगे पढ़ते हैं और ये है अल असबियतुल जाहिलियतु व दियानतुहा, जाहिली असबियतें और उनके मज़ाहिब। आप समझ सकते हैं ये क्या इशारा है, इसके ये तफसील से यहाँ बयान भी करेंगे इंशाअल्लाह। व हुनालिक नज़ाअतुन जाहिलियतुन व मबादिउ जाहिलियतुन हारबहा अल इस्लाम बिकुल्लि वुज़ूहिन व हारबहा अर रसूल बिकुल्लि क़ुव्वतिन कल असबियतिल जाहिलियति अल्लती तक़ूमु अला वहदतिद दमी अविल वतनी अविल जिनसी। तर्जमा होगा कि वह हुनालिक नज़ाअतुन जाहिलिया, यहाँ कुछ जाहिली रुझानात भी पाए जाते हैं। नज़ाअतुन या नज़ाआत का मतलब होता है रुझानात, या कहिए कि रिवायात, कुछ उस तरह का मफ़हूम होता है इसका नज़ाआत का। यहाँ पर रुझान कह लीजिए तो ऐसी कुछ सिफ़ात कह लीजिए, मेरे ख़्याल से सिफ़ात भी हो सकता है, क्वालिटीज़ भी हो सकता है इसका तर्जमा, लेकिन रुझान की तरह की चीज़ है। नज़ाअतुन जाहिलिया, कुछ जाहिलाना नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि वो इलिटरेसी वाली बात नहीं है, यानी नाखानदगी वाली। ये जाहिली ज़माने की बात है, जिस तरह ज़माना जाहिलियत में कुछ अजीब तरह की गैर इस्लामी जो सिफ़ात लोगों के अंदर होती थी, जिनको इस्लाम ने सिरे से ख़त्म किया, वो अब दोबारा वजूद पा रही हैं या पनपने लग रही हैं। तो ये मतलब है। वह होना का नज़ाअतुन जाहिलिया, कुछ जाहिली नज़ाआत हैं या रुझानात हैं। वह मबादिउ जाहिलियतुन, और जाहिली मबदा हैं, बुनियादें हैं। हारबहा अल इस्लाम, जिनसे इस्लाम ने जंग की या इस्लाम ने जिनकी मुखालफत की। बिकुल्लि वुज़ूहिन, बहुत साफ साफ। वहारबहा अर रसूल बिकुल्लि क़ुव्वतिन, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे ऐलान जंग किया बिकुल्लि क़ुव्वतिन, पूरी ताकत से। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं, वो क्या है, जैसे कि कल असबियतिल जाहिलिया, जैसे कि जाहिली असबियत। जाहिली असबियत क्या होती है? वो अल्लती तक़ूमु अला वहदतिद दमी, जो कि वो है जो कि खून के एक होने पर कायम होती है। अविल वतनी, या वतन के एक होने पर कायम होती है। अविल जिनसी, या जिन्स के एक होने पर कायम होती है। यानी किसी की इसलिए सपोर्ट करते हैं, किसी का इसलिए साथ देते हैं क्योंकि वो खूनी भाई है, खूनी रिश्तेदार है, वो फलां है, या फिर उसकी इसलिए सपोर्ट करते हैं अला वहदतिद दम, खून के एक होने पर। अविल वतनी, या वतन के एक होने पर, कि ये मेरा वतनी, ये मेरे वतन का है, या तो इसके लिए सपोर्ट है। मसलन अविल जिनसी, या जिन्स एक है, मिसाल के तौर पे काला है, गोरा है, या फिर इस तरह की कोई भी ऐसा फ़र्क जो इन कैटेगरीज़ में आता है, यानी दम, वतन और जिन्स में आता है। मसलन है ये, तो और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो हक़ और नाहक़ के अलावा लोगों के लिए हमदर्दी और अदम हमदर्दी की बुनियाद हो सकती हैं। वतुमज्जिदु हाज़िहिल असबिय्यतु व तुबालिगु फ़ी तक़दीसिहा। तो ऐसे नज़रियात हैं जो इस असबियत को अहम समझते हैं और इस असबियत के मुक़द्दस होने में मुबालगा भी करते हैं, बड़ा मतलब इंतहा तक जाते हैं। जैसे कि ये खूनी रिश्ते का है और फला, अब इसके बारे में तफसीलात आप लोग सब जानते हैं। वद्दिफ़ाई अन्हा, और उससे दिफा करते हैं। वल्क़िताली तहत रायतिहा, और इस असबियत के नाम पे लड़ाई करते हैं। व तवज़ीअल मुज्तमअल इंसानी अला असासिहा, और इंसानी मुआशरे को इस बुनियाद पे तक़सीम कर देते हैं कि ये काला है, ये गोरा है, ये फ़लाँ खून का है, ये फ़लाँ नस्ल का है, और ये नहीं है। मसलन हत्ता तुस्बिह दियानतन व अक़ीदतन, और जब इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं कि इन
شرطوں پہ فلاں داخل ہے اور فلاں چونکہ ان بنیادوں پہ یا ان شرطوں پہ نہیں پورا اترتا اس لیے وہ اس کا حصہ نہیں ہے، اس کی تقدیس و تعظیم کی جائے گی، اس کے خلاف کوئی بات گوارا نہیں کی جائے گی، تو پھر یہ ایک مذہب ہو جاتا ہے جس کو کیونکہ دیانہ کا مطلب یا مذہب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچ مچ اس کے 4 سینگ ہونا چاہیے، نہیں، وہ آپ اگر اتنی 4 چیزیں اگر آپ پوری کر رہے ہیں اس کے لیے تو پھر وہ مذہب ہے، حتی تصبح دیانتاً وعقیدتاً، یہاں تک کہ وہ ایک مذہب اور ایک معتقد بن جاتا ہے، عقیدہ بن جاتا ہے۔ وتسيطر على العقول والنفوس والارواح، اور وہ حاوی ہو جاتا ہے دل و دماغ پر اور روح پر اور والآدابی اور رہن سہن پر۔ آداب کو آپ کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پہ روایات کہہ سکتے ہیں یہاں پر آداب کو آپ معاملات کہہ سکتے ہیں، معاشرت کہہ سکتے ہیں آداب کو یہاں پر، تو یعنی ان تمام چیزوں پہ پھر یہی عصبیت غالب ہو جاتی ہے کہ جو ہماری برادری کا ہوگا، ہمارے رنگ و نسل کا ہوگا، وہ صرف عزت دار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس عزت کا حقدار نہیں ہے۔ زبانی طور پہ ہم وہ عزت کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی سے بھی ہنس کے بول سکتے ہیں، لیکن دلوں میں وہ عزت نہیں ہوگی، یا کئی بار وہ جو عزت دلوں میں نہیں ہوگی تو اس کا مظاہرہ بھی ہوگا، تو ویسا وَتَكُونُ هِيَ الْمَعْرِفَةُ لِلْحَيَاةِ، اور وہی عصبیت پہچان ہو جاتی ہے زندگی کے لیے، ولا شک انہا فی عمقها ورسوخها وقوتها وشمولها تنافس الادیان وتستعبد الانسان، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عصبیت اپنے عمق میں، گہرائی میں نیچے جائیں گے، آپ ڈیپ میں جائیں گے، وہ رسوخیہ، اور وہ جس طرح بیٹھی ہوئی ہے، سرایت کی ہوئی ہے لوگوں کے اندر، وقوتیہ، اور اس میں جتنا زور ہے اس زور کے حساب سے، وہ شمولیہ، اور جتنی وہ پھیلی ہوئی ہے اس کی وسعت کے لحاظ سے، تنافس الادیانہ، وہ مذاہب کے ہم پلے کی چیز ہے، وہ جو عصبیت ہے وہ مذاہب کے ہم پلہ چیز ہے۔ وَتَسْتَعْبِدُ الْإِنسَانَ، اور انسان کو یہ چیز غلام بناتی ہے۔ تحبط مساعی الانبیاء وتحدد الدین الذي جاء ليحكم على الحياة في العبادات والطقوس وتقسم العالم الإنساني إلى معسكرات متحاربة، والأمة قال الله عنها وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون في كثيرة۔ وتحبط کا مطلب ہے کہ وہ ناکام کر دیتی ہے انبیاء کی کوششوں کو، یعنی انبیاء کی کوششیں تھیں کہ انسان کو انسان ہی بنایا جائے، اس کو کالا گورا پیلا ہرا نہ بنایا جائے، اس کو فلاں خاندان کا اور فلاں نسل کا نہ متعارف کرایا جائے، بلکہ وہ اس کی پہچان انسان کی ہو، اور پھر اس کی پہچان اس کے تقوی کی بنیاد پہ ہو، اس کے اعمال کی بنیاد پہ ہو کہ وہ فلاں زیادہ دیندار ہے، وہ زیادہ متقی ہے مثلا۔ تو انبیاء کی کوششیں یہ تھیں، لیکن جب عصبیت کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے تو پھر وہ سمجھیے کہ وہ انبیاء کی کوششوں کو آپ کوششوں سے لڑ رہے ہیں۔ ایک کوشش ہے وہ ہے جو انبیاء کی ہوئی ہے، ایک کوشش ہے وہ ہے جو انبیاء کی کوششوں کے خلاف ہو رہی ہیں، تو وہ انبیاء کی کوششوں کو ناکام کرنے کی کوششیں ہیں، ایک طرح سے ان کے خلاف جو کوششیں ہیں دراصل وہ مساعی الانبیاء وتحدد الدین، اور یہ اس دین کو محدود کرنے والی بات ہوتی ہے، یا عصبیت اس دین کو محدود کر دیتی ہے، الذی جاء لیحکم علی الحیات، جو زندگی پر حکومت کرنے آیا تھا، یا زندگی پر حکمرانی کے لیے آیا تھا، یا جس کا حکم زندگی پر چلنا تھا، اور زندگی کے عبادات میں بھی چلنا تھا، والطقوسی، اور رسم و رواج اور روایات میں بھی چلنا تھا، لیکن اس دین کو محدود کر دیں گے کہ پھر جی آپ کا کام صرف عبادات تک ہوگا، اور طقوس اور روایات، تقالید، معاملات تک میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، وہاں پھر وہ عصبیت ہی آ جاتی ہے۔ وتقسم العالم الانسانیہ، اور عالم انسانی کو یہ چیز تقسیم کر دیتی ہے، یعنی عصبیت، الی معسکرات متحاربۃ، متعدد باہمی دست و گریباں فوجی کیمپوں میں۔ تو عالم انسانی جو ہوگا وہ ایک معسکر نہیں رہے گا کہ مثال کے طور پہ اس میں اچھے لوگ اور برے لوگوں کی یعنی سائیڈ ہو، یا ان کا کیمپ ہو کہ ایک طرف اچھے ہی اچھے لوگ ہیں اور ایک طرف برے ہی برے لوگ ہیں، نہیں،
وہ جو کالے ہیں ان میں اچھے بھی ہیں اور ان میں برے بھی ہیں. وہ کالوں کا ایک کیمپ ہے مثلا, وہ ایک گوروں کا ایک کیمپ ہے, وہ فلاں خاندان اور فلاں نسل کا ایک کیمپ ہے, جس میں تقسیم اس بنیاد پہ نہیں کی گئی ہے کہ وہ اچھے ہیں اور وہ برے ہیں, وہ زیادہ تقوی والے ہیں, وہ تقوی والے نہیں ہیں, بلکہ تقسیم اس بات پہ ہے کہ وہ کالے ہیں, وہ گورے ہیں, وہ فلاں خاندان کے ہیں اور وہ فلاں کے نہیں ہیں. تو اب جب اس طرح ہوگا تو پھر وہ پوری دنیا انسانیت کو تقسیم کر دے گا. وہ کیمپ بن جائیں گے الگ الگ, فوجی کیمپ, معسکر کہتے ہیں فوجی کیمپ کو. عسکر آپ جانتے ہیں لشکر کو یا فوج کو کہتے ہیں, تو معسکرات جہاں فوج ٹھہرتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو ایسا باہمی دست و گریباں وہ بہت سے فوجی کیمپ بن گئے, جو یعنی متحاربہ کا وہی مطلب ہے, باہمی دست و گریباں, جو آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں جو لوگ میری اردو نیوز یعنی عربی نیوز, عربی سے اردو نیوز کو نیوز ٹرانسلیشن کی جو ویڈیوز دیکھتے وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں یعنی اس طرح اردو میں ترجمہ نہیں کرتا, جو سادہ انداز میں ترجمہ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہوں. لیکن یہاں جب خاص طور سے علی میاں صاحب کی یا پھر نور عالم صاحب کی تحریروں کو جب اردو میں بولتا ہوں یا کوشش کرتا ہوں تو وہ از خود یعنی خالص اردو کے الفاظ آنے لگ جاتے ہیں منہ پہ, اور ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کو سادہ انداز میں کہنا اتنا اچھا نہیں ہوگا, مصنف کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. حالانکہ میرا تو پورا ہی ترجمہ ان کے اس معیار پہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ کوشش ہو ہی جاتی ہے, اور وہ تکلف نہیں ہے. جیسے کہ میں متحاربہ ہی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کو آپسی لڑنے والے بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن باہمی دست و گریبہ وہ از خود آ جاتا ہے. ایسا کئی بار ہوتا ہے. والامہ التی قال اللہ عنہا, اور وہ قوم جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ, یہ تمہاری قوم ایک قوم ہے. اس کا بھی ترجمہ اچھا ہو سکتا ہے, قرآن پاک کی آیت ہے بے شک یہ, وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ, اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو تم مجھ سے ڈرو. فِي أُمَمٍ كَثِيرَةٍ, تو اس امت کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا, یہ تقسم کیا کر دے رہا ہے, یہ تقسیم کر دے رہی ہے عصبیت. فی امم کثیرہ, بانٹ دے رہی ہے بہت سی قوموں میں, بہت سی امتوں میں. پھر وہ ایک امت کہاں رہ جاتی ہے جب آپ نے رنگ و نسل کی بنیاد پہ اور ان تمام خاندان اور فلاں 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 کی بنیادوں پہ جب آپ نے الگ الگ معسکر قائم کر لیے, سب لوگ الگ الگ ہو گئے, ہمدردیاں الگ ہو گئیں, تو پھر وہ کہاں ایک امت کہاں رہ جاتی ہے. پھر وہ سب بٹ گئے, سب ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں, سمجھیے. اس میں اگر ایک نظر ڈالیں تو الفاظ تو زیادہ نئے نہیں ہیں میرے خیال سے. نزاعات ایک لفظ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں نے کافی بتایا تھا کہ یہ آتا ہے رجحان کے معنی میں, خیالات کے معنی میں, اور اسی طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ یعنی روایات کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح کا یہ لفظ نزاعت اور مبادی اور وحدت الدم او الوطن او الجنس, یہ سب تو ایک ہی چیز ہے. جنس کا جو مطلب ہوتا ہے, مثال کے طور پہ جنسیت بھی نیشنلٹی کو کہتے ہیں, تو جنس بھی اسی طرح کی قومیت کی طرح کی چیز ہوتی ہے, سمجھ سکتے ہیں آپ. اور تمجدو تو عام لفظ ہے, تقدیس على أساسها تصبح ديانة وعقيدة وتسيطر على العقول والنفوس والأرواح, ولا شك أنها في عمقها ورسوخها وقوتها وشمولها تنافس الأديان وتستعبد الإنسان وتحبط مساعي الأنبياء وتحدد الدين الذي جاء ليحكم على الحياة في العبادات والطقوس. یہاں جو انداز ہے نا, یہ والا انداز, یہ علی میاں صاحب کی یاد دلا دے رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ بول رہے ہوں ولا شک انها فی عمقها ورسوخها وقوتها وشمولها. علی میاں صاحب کو اس طرح سے یعنی تسلسل کے ساتھ مترادفات استعمال کرتے تھے, اچھا لگتا تھا. کبھی آپ دیکھیے یوٹیوب پہ سنیے ان کو. تو وتحدد الدین الذی جاء لیحکم, یہ تو ہوا معسکر کے بارے میں نے بتایا. ان هذه امة واحدة, وانا قرآن شریف کی آیت اچھے سے ہی پڑھنا چاہیے. تو ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون فی امم کثیرہ, یہ سمجھ میں آ رہا ہے. لماذا يحارب الاسلام هذه العصبیات,
العصبیاتی، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کئی بار بہت لوگوں کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مفید ہو جاتی ہیں، جیسے کہ یہ وہ چھوٹی چیز یہ ہے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم میں اگر وہ منصوب ہو تو جیسے لماذا یحارب فعل ہے، الاسلام اس کا فاعل ہے، اور هذه العصبیات تا نہیں بولیں گے، یعنی اس پہ حالت رفع میں بھی وہ کسرہ ہی آتا ہے، یعنی زیر کے ساتھ ہوتی ہے اس کی جو حالت نصبی جو ہوتی ہے، حالت نصبی زیر کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی هذه العصبیات، تو توجد هذه العصبیات، تو ایسا بولیں گے، اور هذه العصبیات اور یعنی جب منصوب ہوگا، اور اسی طرح سے آپ کہیں گے کہ من هذه العصبیات تو تب بھی من هذه العصبیات بولیں گے۔ تو اسلام ان عصبیتوں کے کیوں مخالف ہے، کیوں اسلام ان عصبیتوں کو قبول نہیں کرتا بالکل بھی؟ لقد حارب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هذه العصبیة الجاہلیة بكل قوة، لقد حارب الرسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلی عصبیت کی مخالفت کی، بکل قوت پوری طاقت سے، ومن غیر حوادت اور بغیر کسی نرمی کے۔ من غیر حوادہ لفظ میں آپ کو دکھاتا ہوں، تو یہ دیکھیے المعانی پہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ الحوادہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ المعانی ہے، آپ اسے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، اور یہ دیکھیے الحوادہ کا مطلب ہے، الحوادہ مینز اللین والرفق، الحوادۃ السکون، اور میں یہاں پر آپ کو نزعات بھی دکھا دیتا ہوں، نزعات، یہ دیکھیے یہاں پر یہ نزعتن ہے، اور نزعتن اور جمع ہے نزعات، اور نزعات بھی جمع ہو سکتی ہے، اس میں مرہ ہے۔ میل واتجاہ، میل یعنی میلان، واتجاہ فطری یا فطری رجحان جسے آپ کہتے ہیں، میلان یا رجحان، او نفسی، فطری یا نفسی، رجحان الی شیء۔ النزع رمزیہ فی الفن التشکیلی، یہ الگ چیز ہو جاتی ہے، یعنی وہ اصطلاحی چیز ہے۔ نزعۃ اقلیم طریقۃ فی النطق والتعبیر خاصۃ بجہۃ معینہ، او ہی یضیق الافق الذہنی الناشئ عن حیات محدودہ النطاق ذات اسوار لا تتعرض للفاعلیت الثقافیۃ والعقلیۃ الانسانیہ۔ تو یہ لوگ یہ چیزیں آپ پڑھیے، جیسے کہ کسی پہ علاقائی اثر ہوتا ہے تو وہ دوسری چیزوں کو نہیں قبول کر سکتا، تو یہ دراصل نزاع کے معنی ہے۔ آپ دوبارہ دیکھیے یہیں مطلب آ جائیے، تو یہاں ومن غیر حوادت، بغیر کسی نرمی کے، بغیر کسی نرمی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلی عصبیت کا مقابلہ کیا تھا، وہ انذر منہا، اور اس سے ڈرایا تھا، وہ صد منافذہا، اور اس کے یعنی ایک طرح سے یہ نوافذ ہی کی طرح کی چیز ہے، آپ جانتے ہیں نافذۃ النوافذ کا مطلب ہوتا ہے کھڑکی، اور منفذ کا مطلب ہوتا ہے ایسا کوئی چور دروازہ یا ایسی کوئی جگہ جہاں سے یہ سب چیزیں چپ چاپ سے سرایت کرتی چلی آئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امکانات کو بھی ختم کیا تھا، یا ان دروازوں کو بھی بند کر دیا تھا، تو یہی مطلب ہے وسد منافذہ کا۔ فلا بقاء للدین العالمی ولا بقاء للامة الواحدة مع هذه العصبیات، تو کسی عالمی دین کی، بین الاقوامی کسی دین کی جو پوری دنیا کے لیے آیا ہے، ایسے کسی دین کے لیے، اور نہ ہی ایک امت کے مفہوم کے لیے بقا نہیں ہے ان عصبیات کے ساتھ۔ اگر یہ عصبیتیں رہیں گی تو پھر وہ دین عالمی والا یا امت واحدہ والا وہ مفہوم پھر باقی نہیں رہ جاتا۔ اگر یا تو ایک امت ہوگی، وہ عرب و عجم، کالے اور گورے، شیخ اور سید کی، پٹھان اور بغیر پٹھان کی، اور یا تو وہ ایک امت ہوگی سب کو مل کے، یعنی کیا ہے وہ اقبال کا شعر کہ دیکھیے یہ شعر ہے میں نے نکالا، بتانے رنگ و خوں کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا۔ ہم لوگ تو کئی بار رنگ و بو بول دیتے، لیکن رنگ و خوں ہے۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ تو
اگر یعنی آپ تورانی بھی ہیں اور ایرانی بھی ہیں تو پھر وہ ملت میں نہیں آپ ضم ہو سکتے. پھر آپ کی پہچان افغانی کی ہوگی، پھر ایرانی کی آپ کی پہچان ہوگی، اور تورانی کی آپ کی پہچان ہوگی. پھر وہ ملت کی پہچان نہیں ہو سکتی. آپ سمجھتے ہیں، کم سے کم وہ مفہوم بہت کمزور پڑ جاتا ہے ملت والا. سو اسی چیز کو اقبال نے سمجھا تھا، اور یہ کوئی سمجھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح اسلام کا بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے. اور اسی چیز کو یہاں پر علی میاں صاحب اس بات پہ زور دے رہے ہیں. فلا بقاء للدین العالمی ولا بقاء للامت الواحدۃ مع هذه العصبیات. ان عصبیتوں کے ساتھ وہ امت واحدہ کے لیے کوئی بقا نہیں ہے، دین عالمی کے لیے بقا نہیں ہے. ومصادر الشریعۃ الاسلامیۃ ذاخرۃ بانکارها وتشنیعها. اور شریعت اسلامیہ کے جو مصادر ہیں، مصادر کا مطلب آپ جانتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. یا آپ موٹے مفہوم میں لے لیجئے کہ یعنی تمام فقہی کتابیں بھی، اور احادیث کا پورا ذخیرہ، اور پھر ان کی شروحات، یعنی یہ بھی شریعت اسلامیہ کے مصادر میں ایک عمومی معنی میں آ سکتے ہیں. تو یہ سب کے سب ذاخرۃ بانکارها، اس عصبیت کے انکار سے بھرے پڑے ہیں، اور اس کی تردید سے، انکار و تردید سے بھرے پڑے ہیں. تشنیع کا مطلب ہوتا ہے برا کہنا اس کو. والنصوص فی ذلک اکثر من ان تستقصى. اور اس بارے میں جو نصوص ہیں، روایات ہیں، وہ بھی گنی نہیں جا سکتی. اکثر من ان تستقصى، کبھی بھی اگر کہنا ہو کہ گنی نہیں جا سکتی، گننے سے زیادہ ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ اکثر من ان تستقصى. وهذا الذي يعرف بداهة من الاسلام. اور یہ وہ چیز ہے جو اسلام سے از خود بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. یعنی اسلام کا جو فطرت ہے، اسلام کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اسلام کا جو لوگوں کو دیکھنے کا رویہ ہے، انسانیت کو دیکھنے کا جو رویہ ہے، وہ کلیئر کٹ یہ بتاتا ہے کہ وہ فرق نہیں کرتا اس اور اس انسان میں. یہی ہے. والذی عرف طبیعت الاسلام بل عرف طبیعت الادیان عرف انها لا تسیغ هذه العصبیات، یا لا تسیغ هذه العصبیات تھی کہ یعنی وهذا الذی یعرف، اور یہ وہ چیز ہے جو سمجھ میں آ جاتی ہے بداہتا از خود، بہت کلیئر کٹ، بغیر کسی غور و فکر کے اسلام سے سمجھ میں آتی ہے. والذی عرف، اور جس شخص نے اسلام کی طبیعت کو پہچانا، بلکہ ادیان کی طبیعت کو پہچانا، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جو عصبیتیں ہیں وہ ان کو الاؤ نہیں کرتا. جو مذاہب ہیں وہ ان عصبیتوں کو الاؤ نہیں کرتے. تو ادیان کی طبیعت ہی اس طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ ادیان معتقدات پہ زور دے رہے ہوتے ہیں، اور جن معتقدات پہ یا جن اعمال پہ وہ زور دے رہے ہیں اس سے اونچی وہ کسی چیز کو نہیں مان سکتے. مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک مذہب لے لیجیے، وہ فلاں عبادت کو سب سے زیادہ ضروری قرار دیتا ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ ضروری رنگ ہو گیا تو پھر مسئلہ ہوگا. تو خیر، ومن درس التاریخی متجردا عن المیول والمذاہب السیاسیتی عرف. ومن درس التاریخ، اور جو شخص بھی تاریخ کو پڑھے گا میول اور مذاہب سیاسیہ، یا رجحانات اور سیاسی موقف سے الگ تھلگ ہو کر، خالی الذہن ہو کر، عرف، تو وہ یہ جان لے گا کہ انہا لم تزل ولا تزال من اقوى عوامل الہدم والتخریب والافساد والتفریق بین الانسانی والانسانی. تو وہ یہ جان لے گا کہ انہا، کہ یہ عصبیت رہی ہے اور اب تک بھی ہے، تھی اور اب تک بھی ہے. لم تزل ولا تزال کا یہی مطلب ہے. لم تزل مطلب تھی، اور ولا تزال اور اب تک بھی ہے. من اقوى عوامل الہدم والتخریب والافساد والتفریق بین الانسان والانسان، انسان اور انسان کے درمیان تفریق اور فساد اور خراب اور ہلاک کے عوامل میں سے ایک. تو ہدم کا مطلب ہوتا ہے منہدم کر دینا، تخریب کا مطلب بھی ہوتا ہے خرابہ کر دینا، اور افساد مطلب فساد برپا کر دینا، اور تفریق مطلب فرق کرنا انسان اور انسان کے بیچ. تو انہی عوامل میں، ان میں طاقتور عوامل میں سے یہ ایک عصبیت ہے. والمعقول المنتظر من الانسان الذي جاء ليوحد العالم ويجمع النوع الإنساني تحت راية واحدة وعلى عقيدة واحدة ويكون مجتمعا جديدا قائما على الدين وعلى الإيمان برب العالمين، ويبسط الأمن والسلام وينشر الحب والوئام بين أعضاء الأسرة الإنسانية، ويجعلها جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من المعقول جدا
من هذا الإنسان أن يحارب هذه العصبيات بكل وضوح وصراحة ويجعلها كلمة باقية في عقبة لعلهم يرجعون. تو ومن المعقول المنتظر، اور معقول ہے یہ بات اور اس بات کا انتظار کیا جا سکتا ہے اس شخص سے، اس انسان سے جو اس لیے آیا تھا تاکہ دنیا کو ایک کرے اور نوع انسانی کو ایک پرچم کے تحت جمع کرے، نوع انسانی کو ایک پرچم کے تحت جمع کرے، وعلی عقیدۃ واحدۃ، اور ایک عقیدے پر جمع کرے، ویکون مجتمعا جدیدا، اور یہ ایک مجتمع ہو جائے، نیا معاشرہ ہو جائے، قائم علی الدین، جو دین پر قائم ہو، جو رب العالمین کے ایمان پر قائم ہو، رب العالمین کے اوپر. آپ سمجھ سکتے ہیں بے رب العالمین کا کیا مطلب ہے، الایمانی برب العالمین یا علی الایمانی برب العالمین پر قائم ہو. ویبسط الامن والسلام، اور امن و سلامتی کو وہ پھیلائے. وینشر الحب والوئام بین اعضاء الاسرۃ الانسانیۃ، اور وہ محبت کو اور باہمی ربط کو فروغ دے انسانی فیملی کے ارکان کے بیچ. وَيَجْعَلُهَا جَسَدًا وَاحِدًا، اور ان کو ایک جسم قرار دے پوری انسانیت کو. اذا اشتکا منہ عضو، جب اس کا کوئی عضو کسی درد سے شکایت کرے تو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، تو پورا جسم اس کی وجہ سے بے خوابی اور بخار کو برداشت کرے. تداعى کا مطلب ہوتا ہے سرکمٹینسز یا اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں چیزوں کا ہونا. تو جب مثال کے طور پہ کسی ایک عضو پہ بھی اگر تکلیف ہوگی تو پھر وہ پورا جسم اس کا جاگے گا. ظاہر نیند نہیں آئے گی اس درد کی تکلیف کی وجہ سے، اور پھر بخار بھی آ سکتا ہے اس درد کی، یعنی اس تکلیف کیا کہیں گے اس کو، زخم کی تکلیف کہہ لیجیے. درد کی تکلیف تو وہ ایک ہی طرح کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ اسے کہہ لیجیے جیسے زخم کی تکلیف یا بیماری کی تکلیف کی وجہ سے مثلا. تو یوں بالسہر والحمى من المعقول جدا، مجھے جدا لگ رہا ہے یعنی یہاں پر الف بھی ہونا چاہیے. بہت معقول ہے اس انسان سے یہ بات کہ وہ ان عصبیتوں کی مخالفت کرے. کس انسان سے جو اتنے کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اتنے کام کرنے کے لیے جو بھیجا گیا، یہاں سے یہاں تک جو سب بیان کیے یہ سب، یہ تو اس انسان سے یہ بات معقول ہے کہ ان یحارب هذه العصبیات بكل وضوح، کہ وہ ان عصبیتوں کا بہت کھل کر مقابلہ کرے، بڑے صراحت کے ساتھ مقابلہ کرے. ويجعلها كلمة باقية في عقبة لعلهم يرجعون، اور وہ اس کو یعنی اس مخالفت کو ایک کلمہ باقیہ چھوڑ جائے، فی عقبة لعلهم يرجعون. یہ ذرا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو عقبتن، ورنہ اتنا کلیئر نہیں ہو رہا میرے لیے بھی. عقبہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیا مفہوم میں استعمال ہو سکتا ہے یہاں پر، اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دراصل یہ قرآن پاک کی آیت سے ہے، اور سورہ زخرف کی 28ویں آیت ہے یہ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فی عقبہ لعلہم یرجعون. فی عقبہ ہے یہ، گولتا نہیں ہے وہ دراصل. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس سے اوپر آیتیں ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یعنی وہ ایک طرح سے شرک سے براءت کے بارے میں پچھلی آیتیں ہیں، اور اس شرک سے براءت کو اور اللہ کی طرف رجوع کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں بھی چھوڑ دیا تھا. یعنی وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً کا یہی مطلب ہے کہ وہ ایسا باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تھا اس کو کہ وہ پھر ان کی اولادوں میں بھی رہا، اور تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں اللہ کی طرف، یا یہ کہ شرک سے باز آئیں. دونوں طرح اردو میں ترجمے میں نے دیکھے اس کے لعلہم یرجعون کے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے کہ تاکہ وہ شرک سے باز آئیں، اور دیگر لوگوں نے ایسا رجوع کرنے کا بھی کیا ہے. لعلہم یرجعون، لعلہم
یرجعون. تو یہ مطلب ہے وہی ہے، یعنی جو صاف لفظوں کا مطلب ہے وہی مطلب ہے دراصل اس جملے کا بھی. تو ایک طرح سے اس کو وہ خود بھی اپنی کوشش کا محور بنائے اور اس کو ایسا کر دے کہ پھر وہ آخر تک رہے باقی. تو اس طرح کسی بھی انسان کی یہ کوشش ہو سکتی ہے، معقول کوشش ہے یہ. اور یہی یعنی بات سوال یہ تھا کہ اسلام کیوں ان عصبیتوں کا مخالف ہے، تو اسی کا جواب ہے یہ کہ جب آپ ایک عالمی دین کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اور ایک معاشرہ، واحد معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی متحد معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ سب چیزیں تو ہٹانی ہی ہوں گی اور ان کی تو مخالفت کرنی ہوگی. تو یہ میرے خیال سے یہیں تک رہنے دیتے ہیں. اس میں کچھ خاص الفاظ نہیں آئے، لیکن یہ جو باتیں ہیں آپ ان لائنوں کو پڑھیے اور محظوظ ہوئیے. یہ عربی اچھی ہے اور آپ اس کو بار بار پڑھیے. اگر آپ کی روزمرہ کی گفتگو کا حصہ نہیں ہے یا آپ کی تحریر میں یہ سب چیزیں نہیں آ پاتی، یہ لائن ہے، یہ عبارت ہے، تو آپ کوشش کریے لے کے آئیے. اور پھر میں آپ سبھی سے آخر میں یہاں شکریہ ادا کرتا ہوں سبھی کا، اور آخر میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو بھی آپ لوگ تعاون دیجیے، اور جو دوسرا چینل ہے تشریحات اس کو بھی تعاون دیجیے. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.